अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे वाह भाई वाह, आज तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप सब में से किस किस ने ऊंट को देखा है? आपने भी देखा है? अरे वाह भाई, सबने देखा है। आज मैंने आपको एक ऐसे नबी का मौजज़ा सुनाना है कि जिनके मौजज़े से एक पहाड़ के अंदर से ऊँटनी बरामद हुई थी। क्या हुआ था? ऊँटनी निकली थी। एक नबी के मौजज़े से पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकली थी, और उस नबी का नाम है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। बहुत पुराने जमाने की बात है कि हिजर नामी बस्ती में कौम समूद बसा करती थी। कौन बसा करती थी? कौम समूद बसा करती थी। अच्छा, अल्लाह ताला ने इन लोगों को बड़ी नेमतों से नवाजा था। बहुत सारी नेमतें इन लोगों के पास थी, और साथ ही साथ इन लोगों के पास एक नेमत ये थी कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर थे। क्या थे? ताकतवर, बहुत ज्यादा पहलवान हुआ करते थे। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये पहाड़ों को काट काट कर उस पहाड़ के अंदर घर बना लिया करते थे। क्या बना लिया करते थे? हाँ, पहाड़ों के अंदर घर बना लिया करते थे। अब अल्लाह ताला ने इन लोगों को इतनी नेमतों से नवाजा था। होना क्या चाहिए था प्यारे बच्चों, कि जब अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें अता की थी तो अब ये अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह की और ज्यादा इबादत करते, ताकि अल्लाह इनको और ज्यादा नेमतें अता फरमाता, अल्लाह इनको और ज्यादा नेमतें अता फरमाता। लेकिन ये लोग बदकिस्मती के साथ पिछली कौमों की तरह इन लोगों ने भी अपने झूठे खुदा बना लिए। अपने ही हाथों से खुदा बनाते, फिर उसी की इबादत करते। जब इनकी गुमराही बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो अल्लाह ताला ने इनकी रहनुमाई के लिए अपने प्यारे नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को इनके पास भेजा। किसको भेजा? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को। अब जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इनके दरमियान आए तो आपने इनको अल्लाह की दीन की दावत दी। कहा कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करनी चाहिए, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी चाहिए, किसी और को सजदा नहीं करने चाहिए। और अल्लाह ताला ने तो आप लोगों को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। इस नेमतों का शुक्र अदा करो और अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करो, वरना ऐसा ना हो कि कहीं पिछली कौमों की तरह तुम्हारे पर भी अजाब नाजिल हो जाए। अच्छा, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको नेकी की दावत दी ना, तो इन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। क्या उड़ाया? हाँ, मजाक उड़ाया, और कहने लगे कि लगता है कि आप पर किसी ने जादू करवा दिया है, इसीलिए तो आप ये अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। या कहते हैं कि आपका जो जहन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, इसीलिए आप ये बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनकी ये गुफ्तगू सुनी तो आपने सब्र से काम लिया और बराबर नेकी की दावत देते रहे, बराबर नेकी की दावत देते रहे। अच्छा, कुछ लोगों ने आपकी इस नेकी की दावत को लब्बैक कहकर अल्लाह के दीन को कबूल कर लिया, लेकिन जो बहुत सारे लोग थे ना, अक्सर आपकी जो कौम थी वो आपका मजाक उड़ाया करती थी। अब इन लोगों ने मीटिंग कॉल की और जनाब इन लोगों ने फैसला किया कि हम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कोई ऐसा काम बताते हैं कि जो ये कर ना सकें। जब ये कर नहीं सकेंगे तो हम कह देंगे कि आप तो कर नहीं सकते, आप तो झूठ बोला है आपने, कि आपने फरमाया था कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। हमने आपको ये काम कहा तो अब तो ये काम नहीं हुआ। इस तरीके से हम इनको झूठा साबित कर देंगे, और जब झूठा साबित कर देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। शैतान ने ये बात इन लोगों के दिलों में डाल दी। अच्छा, ये लोग ये मुतालबा लेकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखाएं, हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको कहा कि देखो, अगर मैंने तुम्हें कोई निशानी बता भी दी तो तुम लोग मेरी बात को मानोगे नहीं, उस निशानी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और अगर फिर तुम लोगों ने मेरी निशानी को एक्सेप्ट नहीं किया और बात नहीं मानी, अल्लाह के दीन पर ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ताला तुम पर अजाब नाजिल फरमाएगा। मगर इनके जो बड़े बड़े सरदार थे ना, इन लोगों ने कहा नहीं, हम आपकी बात मानेंगे, आप हमें अल्लाह की निशानी दिखाएं, आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। तो अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ क्या निशानी देखना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? अच्छा, फिर एक बार ये फिर सोचने लग गए। सब लोग जमा हो गए और कहने लगे कोई ऐसा मुश्किल काम बताते हैं कि जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कर ना पाए। एक सरदार कहने लगा कि ए सालेह, वो सामने जो पहाड़ देख रहे हो ना, वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था, वो जो पहाड़ देख रहे हो
اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو عام اونٹنی جیسی نہ ہو، بلکہ بہت زیادہ بڑی ہو، بہت زیادہ موٹی ہو، اور اس کے بال جو ہیں وہ اونٹ جیسے بال نہ ہو، بلکہ اس کے جسم پر اون ہو، جیسے شپ کے جسم پر ہوتی ہے نا، اس کے جسم پر اون ہو، اس طریقے کی موٹی توزی بڑی اونٹنی نکالیں۔ اور یہ اونٹنی جب آپ کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بچہ بھی عطا فرمائے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، جیسے ہی بلند کیا اور دعا کی تو پہاڑ، سامنے والا جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ ہلنے لگا، اور جیسے ہی وہ پہاڑ پھٹا اس پہاڑ سے ایک موٹی تازی اونٹنی آہستہ 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 چلتی ہوئی حضرت صالح علیہ السلام کے قریب آ گئی، اس مجمع کے قریب آ گئی۔ اور جب وہ قریب آئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے جسم پر اون ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ بھی عطا فرمایا، اور وہ جو بچہ تھا نا وہ بھی عام اونٹ کے بچے کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ بھی اتنا ہی بڑا، موٹا، تازہ اور بہت زیادہ لمبا چوڑا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خبردار اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، کوئی اس کو مارنا پیٹنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو تنگ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم لوگوں پر نازل ہو۔ اب ایک اور حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اے صالح اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ ایک دن کنویں میں سے پانی اونٹنی پیے گی، اور ایک دن تمہاری قوم کے لوگ پانی پئیں اور تمہارے جانور وغیرہ پانی پئیں۔ اب یہ کوئی عام اونٹنی تو تھی نہیں، بہت زیادہ لمبی چوڑی، جس طریقے سے ان لوگوں نے کہا تھا اللہ نے ایسا ہی اس اونٹنی کو بنا کر بھیجا تھا، لہٰذا وہ تو عام اونٹنیوں سے بہت زیادہ لمبی، بہت زیادہ چوڑی، بہت زیادہ موٹی تھی، بہت زیادہ فربا تھی۔ اب جناب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے صالح اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دو کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور اس کا بچہ پانی پیے گا، اور ایک دن تمہاری قوم کے لوگ پانی پئیں گے اور تمہارے سارے جانور پانی پئیں گے۔ اب جناب یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا، ایک دن اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پیتا، جیسے ہی وہ جا کر اس پانی کے حوض میں یا کنویں کے اندر اپنا منہ داخل کرتا اور پانی پینا شروع کرتا اور منہ اٹھاتا تو کنویں کے اندر سے سارا پانی وہ اونٹنی اور اس کا بچہ پی جاتے، سارا پانی پی جاتے۔ اچھا، دوسرے دن اب قوم کے وہ سارے لوگ اس پانی کو استعمال کرتے، ان کے جانور استعمال کرتے۔ اسی طریقے سے جب یہ اونٹنی جنگلوں میں چرنے کے لیے جاتی تھی نا تو ان کے جانور، چونکہ بہت بڑی اونٹنی تھی، ان کے جانور جب اونٹنی کو دیکھتے تو وہ بھاگ جاتے تھے، دور بھاگ جاتے تھے، ڈر جاتے تھے اتنی بڑی اونٹنی کو دیکھ کر۔ اب کیا ہوا کہ ان کے جانور کمزور ہونا شروع ہو گئے، چونکہ پانی کم ہو گیا نا، پانی بھی ملنا کم ہو گیا، غذا بھی ملنا کم ہو گئی۔ اب ان کے جانور کمزور ہونا شروع ہو گئے، ان لوگوں کو بھی پانی کی قلت ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ ٹائم تک تو ایسا چلتا رہا، لیکن بالآخر چیمگویا شروع ہو گئی، آپس میں باتیں شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو خسر پسر 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 کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، یہ کب تک چلتا رہے گا کہ ایک دن اونٹ پانی پیے گا، ایک دن ہم پانی پیئیں، ہمارے تو جانور بھی پیاسے رہتے ہیں، ہمارے تو جانور بھی دودھ نہیں دیتے۔ اچھا، وہ جو اونٹنی تھی نا وہ پانی زیادہ پیتی تھی، کھانا زیادہ کھاتی تھی، بڑی تھی نا، دودھ بھی بہت زیادہ دیا کرتی تھی۔ کیا کیا کرتی تھی؟ ہاں، بہت زیادہ دودھ دیا کرتی تھی، اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ ان کی قوم کے سارے لوگ وہ دودھ پی لیتے تھے، بلکہ ان کے برتن بھی بھر جاتے تھے، اتنا زیادہ دودھ دیا کرتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے ایک واپس سے میٹنگ بلائی اور کہا کہ یہ کب تک چلتا رہے گا جناب، ہمارے تو جانور مرے جا رہے ہیں، ہمارے تو جانور بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، آخر یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا۔ اب لوگوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کس طریقے سے اس معاملے کا حل نکالا جائے اور اس معاملے سے جان چھڑائی جائے۔ بالآخر طے یہ پایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کروا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ طے پا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قتل کون کرے گا، اتنی بڑی اونٹنی ہے، اس کو کون قتل کرے گا، کس طریقے سے قتل کروایا جائے۔ اب ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے اور اس کو راستے میں سے ہٹانا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا اور پتہ لگا تو آپ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا اور ہرگز ہرگز اس کو ہلاک نہیں کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتائی تو یہ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ
کہ حضرت صالح علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا تو عذاب نازل ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ کچھ لوگ ڈرنے لگے۔ ایک سردار کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر عذاب نازل ہو، کیونکہ خود حضرت صالح اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، وہ بھی تو ہمارے درمیان ہیں، اگر ہم پر عذاب آیا تو ان لوگوں پر بھی آ جائے گا۔ اب گویا ان لوگوں نے ارادہ مضبوط کر لیا کہ ہم نے اس اونٹنی کو قتل کر دینا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس اونٹنی کو قتل کس کے ذریعے کروایا جائے، کون اس کو قتل کرے گا؟ ان لوگوں کے درمیان ایک شخص تھا جس کا نام تھا قدار بن سالف۔ یہ قدار بن سالف کون تھا؟ یہ قدار بن سالف جو ہے نا بیٹا، بدماشوں کا ایک گروپ تھا، اس کا یہ ہیڈ تھا، ان کا یہ بڑا تھا۔ اب جو سردار تھے ان لوگوں نے اس کو بلایا اور اس کو لالچ دیا کہ اگر تم اس اونٹنی کا قتل کر دو گے تو ہم تمہیں بہت سارا خزانہ دیں گے، بہت سارا مال دیں گے، بہت ساری دولت دیں گے۔ اس طریقے سے اس کو بہت ساری لالچ دی گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ میں اس اونٹنی کا قتل کروں گا۔ اب جناب اونٹنی کے قتل کرنے کا یہ منصوبہ دے دیا گیا قدار بن سالف کو۔ قدار بن سالف اپنے لوگوں کے ساتھ اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے یہ اونٹنی پانی پی کر واپس لوٹا کرتی تھی، اور ایک شخص تیر لے کر بیٹھ گیا، کچھ لوگ تلوار لے کر وہاں پر بیٹھ گئے، اور سارے لوگ انتظار کرنے لگے کہ کب یہاں سے اونٹنی گزرے گی اور ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اچھا، جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس پلٹی نا اور دیکھا کہ سامنے سے اونٹنی آ رہی ہے، تو جو تیر لے کر بیٹھا تھا اس نے نشانہ لیا اور زور سے ایک تیر کھینچ کر اس اونٹنی کے پیر پر مارا۔ جیسے ہی وہ تیر اونٹنی کے پیر پر لگا، وہ اونٹنی زمین پر آ گئی اور اس کے پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ اب قدار بن سالف اپنی تلوار اٹھائی اس نے، اور اس بدبخت نے اس کے سارے پاؤں کو کاٹ دیا۔ کیا کیا؟ اس کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پہلے اگلے پاؤں کو کاٹا، پھر پچھلے پاؤں کو کاٹا۔ جب دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ اب اونٹنی تو بالکل زخمی ہو گئی ہے تو ان کو بھی ہمت بڑھ گئی، وہ لوگ بھی اپنی اپنی تلوار لے کر اس اونٹنی کے پاس گئے اور اس اونٹنی کے ٹکڑے 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 کر دیے۔ اونٹنی کے بچے نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کر اسی پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں سے اس کی ماں آئی تھی، اور اوپر چڑھ کر اس نے زوردار آواز نکالی، 3 بار زور زور کی آواز نکالی اور 3 بار چیخا۔ اس کے بعد ان پہاڑوں کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پیارے بچوں، اب جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، تو آپ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہے۔ کتنے دن ہیں؟ ہاں، 3 دن اپنے گھروں میں آرام سے گزار لو، اور اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اچھا، یہ لوگ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ کیسے عذاب آئے گا، کون سا عذاب آئے گا، کس طریقے سے آئے گا، لے آؤ جو عذاب آ سکتا ہے، ہم تو کب سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو عذاب لا سکتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پہلا دن گزرے گا تو تمہارے چہرے یلو ہو جائیں گے، اور دوسرا دن گزرے گا تو تمہارے چہرے ریڈ ہو جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے بلیک ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، ایک دن گزرا، ان سب کے چہرے یلو ہو گئے۔ جب دوسرا دن آیا تو دوسرے دن ان کے چہرے ریڈ ہو گئے، سرخ ہو گئے۔ تیسرا دن آیا تو سارے کے سارے سب کے چہرے بلیک ہو گئے۔ اب جناب یہ چوتھے دن کا انتظار کرنے لگے کہ اب تو ہم پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ چوتھے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ایک دم زلزلہ آیا، اور جب زلزلہ آیا تو آسمان سے ایک چنگار سنائی دی، ایک خطرناک آواز سنائی دی، اور جیسے ہی خطرناک آواز سنائی دی نا پیارے بچوں، اس آواز کو سن کر ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ صرف کانوں کے پردے نہیں بلکہ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے جگر بھی پھٹ گئے، اور اس طریقے سے یہ ساری کی ساری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی۔ لیکن جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اس عذاب سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھا پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑانے سے اور اللہ کے نبی کی بات نہ ماننے اور اللہ کے نبی کے معجزوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں پر کیسا شدید اور دردناک عذاب آیا کہ ان لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل اندر سے پھٹ گئے، ان کے جگر پھٹ گئے، اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے کفار ہلاک و برباد ہو گئے۔ پیارے بچوں، ہمیں حضرت صالح علیہ السلام کے قصے سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبیوں کا ادب کرنا چاہیے اور اللہ کی مقدس چیزوں کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ جو چیزیں
اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں ان کا ادب کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا, ہمیں قرآن پاک کا ادب کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.